नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू, बहुत से उलमा इकराम ने बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 92 के बारे में अपने अपने अकीदे, अपने अपने फ़िरके के मुताबिक उस पर तबसरे किए। एक आलम का मैं आज आपको तबसरा सुनाती हूँ। उस हदीस को एक साइड पे रख के आपने उसमें ये चेक करना है कि वो कितने गुरूर और तकब्बुर से बोल रहा है और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो बुखारी शरीफ को 16 साल पढ़े हुए हैं, लेकिन इन लोगों को अलिफ से बे का नहीं पता बुखारी शरीफ के बारे में। अपने अपने मतलब इन लोगों ने हदीस से अखज़ किए हुए हैं और उसी के मुताबिक ये लोग दूसरों को भी दस्त देते हैं। इसमें आपने सुनना है कि वो जो जो कुछ कह रहा है उसका इनके साथ ही, इनके दीन के साथ ही ताल्लुक है, इस्लाम के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बिद्दत की बातें कर रहा है और बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातों को बयान कर रहा है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद हम इस पर मजीद बात भी करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखें। तो मुफ्त बंदा देखना चाहता है, थोड़ा सा मेयार भी ऊंचा करे ना। तो सन आके दसे तो सही कि असी पढ़े इतने लुम तुन नहीं सीखा ना आवे तो सन कवे बुखारी चो हदीस दसो। वाला नबलू वन्नकुम दा सीखा ना आवे तो सन कवे जनाब सन बुखारी दी हदीस भी खाओ। उर्दू दी बुखारी समझण वास्ते 16 साल दरसे निजामी पढ़नी पैंदी उर्दू दी बुखारी। ते संत जिन्होंने बुखारी पढ़ाई है बाबा जी दे उस्ताद जामिउल माकूल हजरत उस्तादुल उलमा अल्लामा हाफिज अब्दुल सत्तार साहब सईदी। असी उन्होंने वेख्या, उन्होंने को पढ़िया जिन्होंने दुनिया मुफ्ती अब्दुल कयूम हजारवी कहती है। ऐ साडे वड्डे ने, पहले अपने वड्डे विखाओ फिर तुहाडे नाल गल करांगे। मुफ्ती साहब को किसी ने मसला पूछा, मुफ्ती अब्दुल कयूम हजारवी, एक चादर सी जी जिदू मुशर्रफ ने बुलाया, सिर्फ एक रुमाल, बाकी भी मौलवी गए जनाब, सारे दे हाथ के अंदर फाइल सन, मेरे मदरसे दा चंदा आ जाए, प्लाट सीधा हो जाए, फलाने नाल मेरी गलबात हो जाए। एक मुफ्ती अब्दुल कयूम हजारवी सी जिदू गया, उदू भी एक चादर सी, जिदू वापस आया उदू भी एक चादर सी। ये गाजी, ये तेरे पुरअसरार बंदे। और मुशर्रफ ने कहा मैं जामिया निजामिया रिजविया को बंद कर दूंगा। तो मुफ्ती साहब कहने लगे जामिया निजामिया बिल्डिंग का नाम नहीं है, मुफ्ती अब्दुल कयूम हजारवी का नाम है। क्या बात, हाँ, ये हमारे बड़े हैं। आज जिन मां ने जम के चट्टिया नहीं होता, कहते जी आपने मिलाद करवाया, कहां लिखा? तेरी औकात क्या है? तेरा मेयार ही नहीं है तू बात कर सके। हजरत मुफ्ती साहब के पास एक पढ़ा लिखा बेवकूफ स्कॉलर जिदे नाम नाल स्कॉलर लगे खतरनाक ने, ओदे कोलो हेंज बचो जिवें अजदहा कोलो बचदे हो। कहने लगा ये जब उलमा फौत हो जाते हैं तो इनके सर पर इमामा क्यों रखते हैं? कफन में तो इमामा नहीं है। ओहो, अनोखी वजह है, सारे जमाने से निराले। मुफ्ती साहब ने बरजस्ता फरमाया, उसने कहा जी ये सर पर पगड़ी क्यों पहनाई जाती है? फरमाया झलिया हुजूर दे सामने जाने तो नंगे सर जाना है, हुजूर दी बारगाह च नंगे सर जाना है। साडे बुजुर्गों ने सानू दसिया जींदियां किवें अदब करना है ते मरन तो बाद किवें अदब करना है। मरते मरते भी भूले ना आदाब कुए जाना। ऐ साडे बड़े तो मैं बुखारी शरीफ कढ़दा रह गया। मैं क्या इन्होंने पहले जरा थले लिया गल्लां समझाइए, छोटियां गल्लां, फिर बुखारी दियां गल्लां ये तो वो अकल उंजी पर खच्चे उड़ जाता है। 16 साल में इमाम बुखारी ने बुखारी लिखी है। 7000 कुछ हदीसें बुखारी में। आप फरमाते हैं हर हदीस लिखने से पहले मैंने गुस्ल किया है। तो मैंने कहा फजूल खर्ची नहीं हुई। फरमाते हैं हर हदीस लिखने से पहले मुझे इमामुल अंबिया की जियारत हुई है।
تے حدیث نمبر 92 ساڑا چیلنج ہے پوری دنیا دے جتنے مسلک ہیں. فاروق اعظم حضور کے ساتھ جب ملتے تھے حاضر ہوتے تھے سلام کرتے تھے اپنی دونوں کوہنیاں زمین پر رکھ, دونوں کوہنیاں. یہ تو کہتے آپ کافر ہو گئے. میں نے کہا خیر ہو, یہ جھک گئے, آپ مصطفیٰ جان رحمت پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا تو صبح پڑھ رہے ہیں پاک سرزمین شاد بات, تو مسلمان, اسی پڑھئے مصطفیٰ جان رحمت, اسی کافر. کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے نا وہ قومی ترانہ. میں نے کہا کمینیاں تینوں بھی نہیں پتہ ہے مذہبی ترانہ ہے, اور یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے نا. یہی تو امتحان ہے تنویر, کس نے کس کو خوش کرنا ہے. بابا یہ تو واہ کینٹا لے ہو جاگ دے بیٹھے ہو, مکا چھڑیے. یہ انداز ہے حضرت عمر کا حضور کی بارگاہ میں. انج کر ایک پنڈی دا مولوی ادھر میں فون آیا, بڑا بڑا مولوی ہے. انہیں کیا جی یہ کوہنیاں رکھنا, یہ آپ نے حدیث نمبر 92 میں کون سے لفظ کا معنی کیا؟ میں کہا مولوی تو ہے معنی میرے کو لو پوچھ رہے ہیں. میں کہا منجد نہیں پڑھی تین برکہ دا معنی نہیں آندے, تین مولوی بنایا کہ نہیں؟ کہتا جھکنا. میں نے کہا برکہ کا معنی جھکنا نہیں ہے, برکہ کا معنی یوں بیٹھنا جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے. اونٹ کو کبھی کسی نے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور فاروق اعظم کا سینہ 36 انچ چوڑا اور چٹان کی طرح وجود, اور حضور کے سامنے جھک رہے, اور پاس سے بریلی والے بابے کی روح گزری اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. جی تو ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی, آپ نے اس عالم کا یہ بیان بھی سنا, اور اس کا غرور کا تکبر کا وہ لیول بھی چیک کیا جو کہ وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. پتہ نہیں سامنے بیٹھے لوگوں کو اس شخص کا غرور نظر کیوں نہیں آتا, اور اب سبحان اللہ پتہ نہیں وہ کس بات پر کہتے جاتے ہیں. ایک مسلمان میں سب سے پہلے تو عاجزی ہونی چاہیے, جو کہ ایک مسلمان کی پہچان ہے, ایک مومن کی پہچان ہے عاجزی. اس کے پاس خواہ کوئی بھی علم ہے, اس کے پاس خواہ کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے جو دوسروں سے اس کو ممتاز کرتی ہے, اس پر اس کو غرور تکبر بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ خدا کی دین ہے اور ہمارا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کے پاس ہے کچھ نہیں, لیکن غرور ان کے پاس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے ان میں. تو اس میں سب سے پہلے جو بدعت کی بات اس نے کی ہے میں اس کو ہائی لائٹ کروں گی. اس نے کہا ہے کہ ایک بندے نے پوچھا کہ علماء اکرام جب وفات پا جاتے ہیں تو آپ ان کے سر پر امامہ کیوں باندھتے ہیں؟ اور ہمارا انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں کا یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارے بڑوں کی یہ رسم ہے, اور ہمارے بڑوں کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس بات پر چلایا ہے کہ ہم اپنے نبی کے سامنے جب جائیں گے تو اپنا سر ڈھانپ کے جائیں گے. یہ ہم ان کے ادب اور تعظیم میں اس طرح کرتے ہیں, اور مرنے کے بعد بھی ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں, اس لیے ہم اپنا سر ڈھانپ کے جاتے ہیں. اس بات کو میں اس طرح سے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو یہ بدعت ہے, کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کفن میں یہ امامہ جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا, یعنی کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ کفن میں امامہ جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا. اگر کفن میں امامہ شامل ہوتا تو ہمارے صحابہ کرام جو تھے وہ ظاہری سی بات ہے جب ان کی وفات ہوئی ہے, وہ شہید ہوئے ہیں, تو ان پر بھی یہ فرض تھا کہ وہ امامہ باندھتے, کیونکہ انہوں نے جو عاشق رسول ہیں, جو آپ کے ساتھی ہیں, جو صحابی ہیں آپ کے, وہ ظاہری سی بات ہے وہ تو سب سے زیادہ اس بات پر عمل کرتے نا, اور امامہ باندھ کے ان لوگوں کو پھر دفنایا جاتا. لیکن اس طرح کی بدعتیں جو ہیں وہ اس قوم میں ہیں, اس امت میں ہیں, اور پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی ہیں. کیا یہ لوگ زیادہ
تعظیم کرتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا یہ لوگ زیادہ ادب کرتے ہیں، زیادہ ان کو فضیلت کا علم ہے کہ ان کی اتنی فضیلت ہے کہ ان کے سامنے اس طرح سے نہیں جانا؟ یہ ان کی بدعت کی بات ہے، اپنے سے یہ امامہ باندھتے ہیں۔ اسلام میں، شریعت میں اس چیز کا کوئی بھی نہ ذکر ہے، نہ ہمارے صحابہ کرام نے اس پر کوئی اس طرح کا عمل کیا ہے، اور یہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تعظیم میں، ہم ہر چیز میں صحابہ سے بھی آگے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس لیے ہم اتنا ادب کرتے ہیں کہ ہمارے ادب کی، تعظیم کی انتہا ہے، ہمارے عشق کی جو عشق رسول ہے اس کی انتہا ہے ہماری، تو یہ اپنی انتہا بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بات نہیں سوچتے کہ ہم اپنی طرف سے جب چیز کو لگا کر بیان کر رہے ہیں تو ہم وہ عشق رسول نہیں ہیں، وہ تو پھر آپ اپنا دین لے آئے ہیں، وہ تو آپ گستاخی رسول کر رہے ہیں، کیونکہ آپ وہ چیز دین میں شامل کر رہے ہیں جو کہ شامل نہیں ہے۔ اور کوئی بھی چیز ہے، خواہ وہ نیکی کی طرف ہی جانے والی ہو، اگر آپ اس کو خود سے دین میں شامل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بدعت ہی بن جاتی ہے۔ ایک تو ان کا یہ میں بات جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی، اس کے بعد ان کی ایک دوسری بات کہ جھکنا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اپنے بزرگوں کے آگے تعظیم کے طور پر جھکتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، کیونکہ جھکنا جو ہے وہ صرف اللہ کے سامنے ہے، اور کسی کے آگے خواہ تعظیم کے لیے ہی جھکا جائے جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ مختلف طرح کی احادیث کو لے کر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دین کے مطابق چل رہے ہیں، اور صحابہ کرام پر بھی اس طرح کی یہ جھوٹی کہانیاں جو ہیں وہ منسوب کر کے ان پر تھوپ کر یہ کہانیاں وہ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پر سچے ہیں، ہمارا عقیدہ سچا ہے، ہم اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، شرک کرتے ہیں لیکن اس چیز سے منکر ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں، اس چیز کو وہ مانتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو ایک تعظیم کا نام دیتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی بڑائی کا نام دیتے ہیں، اس میں مختلف طرح کی احادیث سے اپنا مطلب نکال کر وہ پیش کر کے وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتے ہیں، اور دوسروں بندوں کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ گمراہ ہیں یا وہ لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، 16 سال پڑھ کے ان لوگوں کا یہ حال ہے، یہ لوگ 1600 سال بھی پڑھ لے تو ان کا یہی حال رہنا ہے۔ ان کو نہ کتابیں نفع پہنچا سکتی ہیں، نہ قرآن ان کو نفع پہنچا سکتا ہے، کیونکہ جب یہ دل سے اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں اور آیتوں کا مطلب بدل دیتے ہیں، احادیث کا مطلب بدل دیتے ہیں یہ لوگ، تو پھر انہوں نے کہاں سے ہدایت پانی ہے؟ اور دوسروں کو گمراہ تبھی کہتے ہیں یہ کیونکہ یہ خود گمراہ ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت عطا کرے، بڑا چڑھا کر اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس نہ دین نہ شریعت کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے، اپنے عقیدے ہیں ان کے پاس، اپنے بزرگوں کی کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔